पहली मर्तबा हमारे चैनल पर शरीफ लाए हैं, करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। यजीद कौन है? लोग ये कहते हैं कि मुअर्रिखीन ने यजीद की शक्ल बिगाड़ के पेश की है, वरना यजीद इतना बुरा नहीं था जितना बुरा कहते हैं। हम कहते हैं कि आप ही की बात दो तरफ है कि यजीद इतना बुरा नहीं था जितना बुरा लोग कहते हैं। कितना बुरा था वो तो तस्लीम कर लो, जितना बुरा था वो तो तस्लीम कर लो। और मैं कहता हूं, एक बाबरी मस्जिद पर लोग पत्थर बरसाते हैं तो आप मस्जिद की शहादत के 20 साल के बाद भी एहतजाज करते हो, और उनका कभी आप इज्जत से नाम नहीं लेते। और यकीनन एक मुसलमान की ईमानी गैरत यही होनी चाहिए। मस्जिद पर जो मस्जिद बंद थी उस पर लोग पत्थर बरसाए और उसको शहीद करें, तो तुम उनका नाम एहतराम से नहीं लेते। जिसने काबे पे पत्थर बरसवाए, जिसने खाने काबा पे पत्थर बरसवाए, वो यजीद रदी अल्लाह कब से हो गया? उस यजीद का मर्तबा कब से बुलंद हो गया? और बुखारी की ये अल्फाज इमारत सिबियान बताते हैं कि मैं बच्चों की हुकूमत से, और यजीद जिस वक्त तख्त नशीन हुआ उसकी उम्र 34 साल थी या 37 साल थी। इसी से मुताल्लिक मुअर्रिखीन ने बयान फरमाया है, यजीद अलल ऐलान शराबी, यजीद फूफियों के साथ निकाह करने वाला, फूफियों को अपने हरम में रखने वाला, जबकि नस्से कतई है कि फूफी के साथ निकाह नहीं हो सकता। सौतेली माँ को अपने हरम में रखने वाला, ये सारे यजीद के कैरेक्टर हैं। एक आदमी यजीद को बुरा भला कहता है और कहता है ये लानती है, दोज़खी है, इस पर अल्लाह की लानत करता हूं। ऐसे आदमी के मुताल्लिक और इसकी कौल के मुताल्लिक क्या अकीदा रखना चाहिए? मेरे भाई, यजीदी हम नहीं हैं कि मैं खुद को यजीदी कहूं, हम हुसैनी हैं। हमारे दिल में मोहब्बत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, इमाम हुसैन इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत मौजज़न है। हमने यजीद से कोई वास्ता नहीं रखा, हमारा वास्ता हजरत हुसैन से। मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह फरमाते हैं, बस अब कत्ल के फासिक है तो यजीद हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के कत्ल का बदला न लेकर फासिक और फाजिर है, हमारा इससे इख्तिलाफ है, ये सजा भुग देगा। रब्बे करीम के इस बात की बाकायदा पकड़ है। आपने ये नवासे रसूल के खून को यूं रायगा जाने दिया, लेकिन काफिर कोई हो तो उस काफिर पे लानत जायज है, लानत की जा सकती है, लेकिन इस तरह बहुत बड़ा जुर्म करने से कुफर का कोई ताल्लुक यूं नहीं है कि कुफर तो बंदा अकीदे से होता है। यजीद इब्ने मुआविया के बारे में भी लोग 3 गुरूह में बढ़ गए। एक गिरोह तो वो है जिसने उन्हें यजीद पलीत का लक़ब दिया है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, जो उन्हें फासिक और फाजिर और काफिर कहता है। मैं तारीख का एक अदना सा तालिब इल्म रहा हूं और बिलअख़स उस जमाने की तारीख को पढ़ने की हमने कोशिश की है, लेकिन इंसाफ की नजर से आंख बंद करके नहीं। आज तक एक रवायत भी मुझे सही तौर पर नहीं मिल सकी जिसके बारे में यह कहा जाए कि यजीद शराबी था, कबाबी था, या ये कि वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करना चाहता था या आपकी शहादत पर राज़ी हुआ है। अगर ऐसा है तो हर हज़रत हुसैन की कत्ल पर, शहादत पर खुश होने वाले पर अल्लाह की लानत। दूसरे वो लोग हैं जो यजीद के बारे में वैसी गुफ्तगू करते हैं गोया वो आसमान से उतरा हुआ सहाबी था, और अब भी कुछ लोगों ने शायर बना लिया यजीद रहमहुल्लाह। जिस तरीके से मुसलमानों में आम बादशाह गुजरे हैं, हारून रशीद है, अब्दुल मलिक इब्ने मरवान है, मरवान इब्ने हकम है, ये हैं वो हैं, हम न उनको गालियां देते हैं
نہ ہم ان سے وہ محبت کرتے ہیں جو کسی نیک اور صالح آدمی سے محبت کی جاتی ہے۔ انہوں نے جو دین کا کام کیا ہے، نیک کام کیا، اللہ قبول فرمائے، اور جو ان سے گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ اور اگر اللہ نہ معاف کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، قیامت دن ہم سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ یزید کے بارے میں تمہارا موقف کیا رہا۔ تو یزید کے بارے میں جو کچھ اہل سنت و جماعت کے معتدل حضرت احمد حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے محبت کوئی کرے گا۔ تو کہا کہ آپ اسے لعنت بھیجتے ہیں، کہا کب تم نے دیکھا ہے میں کسی پر لعنت بھیجتا ہوں؟ ٹھیک ہے بھائی، اس کے معاملے کو اللہ کے حوالے چھوڑ دی، اور اس کو بنیاد بنا کر کے ظاہر بات ہے معاملہ یہیں تک نہیں رکتا ہے۔ اگر اسے بنیاد بناتے ہیں برا بھلا کہنا، یعنی شرابی تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، لونڈے باز تھا، نعوذ باللہ من ذالک، جو الفاظ زبان سے نہیں ادا کرنے لوگ کہتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن جعفر، ان لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ محمد ابن الحنفیہ، اور اس کی تعریف کیوں کرتے رہے؟ ایک سوال ہے عقل میں آنے والی بات کہ اگر وہ ایسا ہوتا تو یہ لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے؟ ایک سوچنے کی بات کرتے۔ اور اس زمانے میں ایسے بڑے بڑے تابعین اولیاء اللہ موجود تھے کہ موجود نہیں تھے، ان لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت سے انکار کیا؟ کبھی بغاوت کے بارے میں سوچا؟ ایک سوچنے کی بات ہے۔ اب سب کہنے، ایک طرف کہہ رہے کہ یزید کو لعنت اللہ علیہ نہ کہو، دوسری طرف کہہ رہے انہوں نے چھڑی، کیونکہ اگر یزید نے چھڑی ماری ہے یا یزید قتل میں شریک تھا تو پھر وہ بہت بڑا لعنت اللہ علیہ تھا۔ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ یزید کے بارے میں مستند روایات سے ثابت نہیں ہے کہ وہ حضرت حسین کے قتل میں شریک تھا، لہذا اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس کو رحمت اللہ علیہ بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ لیکن فرمایا کہ اتنا بھی نہیں ہے کہ رحمت اللہ علیہ کہنا شروع کر دو، اس لیے کہ اس کے دور حکومت میں قتل بہرحال ہوا ہے۔ تو آپ کے دور حکومت میں نبی کے نواسے قتل ہو گئے، تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اس لیے انہوں نے اعتدال والی بات کہی۔ ہاں، یہ پھر ایک بڑا جرم یہ کہ پھر وہ کوفہ کے گورنر کو معزول کیوں نہیں کیا، معزول کیوں نہیں کیا کوفہ کے گورنر کو، یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے۔ تو اس سوال کی وجہ سے بھی ہم یزید کو اچھا نہیں کہہ نہیں سکتے، ہم اس کو اچھا۔ پھر سوال پہ لعنت اللہ علیہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ بھائی لعنت اللہ کہنے میں احتیاط کر رہے ہیں، احتیاط اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر ہو کو میں ابن زیاد کو معزول نہیں کر سکتا۔ جو کام ظالم عبید اللہ بن زیاد نے کیا، مجرم نے، اور اللہ کے رسول کے اس پھول کو شہید کیا اور ظلم کیا، اس کو اٹھا کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید پہ لگا دیا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں ہوں گی، کسی کتاب میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید نے شہید کیا یا کروایا۔ کون ہے یزید؟ میں اس کے بارے میں دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کس کے بیٹے ہیں یزید؟ معاویہ کون ہے؟ صحابی رسول۔ جس نے صحابی کو دیکھا وہ کون ہوتا ہے؟ تابعی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، صحیح الجامع کی روایت 2561، سلسلہ صحیحہ 173۔ آپ نے فرمایا اول جیش من امتی یرکبون البحر فقد اوجبوا، میری امت میں سب سے پہلے جو پانی میں جہاد کریں گے، سمندر میں جہاد کریں گے، ان سب پہ جنت واجب ہے۔ پھر فرمایا اول جیش من امتی یغزون قیصر مغفورا لهم، میری امت کے جو لوگ قیصر کے ساتھ جہاد کریں گے، رومیوں کے ساتھ، ان سب کو اللہ نے معاف کر دیا۔ دوسری روایت صحیح بخاری کی روایت ہے 2924، سلسلہ صحیحہ 268، صحیح ابی داؤد 2512، روایت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، میری امت کے ایسے لوگ ہوں گے جو سب سے پہلے سمندر میں جہاد کریں گے، ان پہ جنت واجب ہے۔ اور سب سے پہلے سمندر میں بحری بیڑا بنایا تو کس نے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا
اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفورا لهم، میری امت کے وہ لوگ جو قیصر رومیوں کے ساتھ جہاد کریں گے، مغفور لهم، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہے۔ صحیح بخاری کی اس روایت کی شرح میں امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں قال المحلب فی هذا الحدیث منقبۃ لمعاویہ، اس حدیث میں سیدنا معاویہ کی فضیلت ہے، لأنه اول من غزا البحر، کیونکہ سب سے پہلے سمندری جہاد سیدنا معاویہ نے کیا، ومنقبۃ لولده یزید، اور اس حدیث میں فضیلت ہے ان کے بیٹے یزید کی، لأنه اول من غزا مدینۃ قیصر، کیونکہ سب سے پہلے قیصر کے ساتھ جو جہاد کیا ہے وہ ان کے بیٹے یزید نے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمیں بتاتا ہے جب تک دلیل نہ ہو اس وقت تک الزام نہیں لگا سکتے، اس وقت تک آپ کسی کو ڈکلیئر نہیں کر سکتے اس نے کیا ہے۔ ومن قال فی مسلم ما لیس فی، جس نے کسی مسلمان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جس میں ہے نہیں، اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال، اللہ جہنمیوں کے خون اور پیپ میں اسے رکھیں گے، ولیس بخارج حتی یخرج مما قال، جب تک ثابت نہیں کرے گا، اور حدیث کہتی ہے نکل نہیں سکے گا کیونکہ ثابت نہیں کر سکے۔ میں صرف سمجھانے کی غرض سے، اچھا یزید بن معاویہ مسلمان تھے کہ کافر؟ بولے، کسی دنیا کی کتاب نے اس کو کافر لکھا؟ نہیں۔ وہ مسلمانوں کے بادشاہ تھے کافروں کے؟ صحابہ نے بھی، سیدنا عبداللہ بن عمر، یہ صحابہ سب ان کی بادشاہت میں رہے ہیں کہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب مسلمان بھی تھے، مسلمانوں کی بادشاہ تھے۔ جب حدیث کہتی ہے کہ صحابہ کے بعد جو تابعین کا دور ہے یہ بھی خوبصورت دور ہے، یہ ساری جو باتیں سنی انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ نہیں؟ ان کی زندگی میں ہے ہونا، جو صحابی کو دیکھتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کسی نے کہا کہ نعوذ باللہ مرتد ہو گیا؟ کس بنیاد پہ یہ ظلم کیا جاتا ہے؟ ایک ظلم وہ ہوا جو سیدنا حسین کی شہادت ہوئی، ایک ظلم یہ ہے کہ صحابہ کو مطعون کیا جاتا ہے، صحابہ پہ ساری باتیں لگائی جاتی ہیں اور حقائق کی طرف جانے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ جب حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے جس نے سمندر میں جہاد کیا ان کو اللہ نے بخش دیا، جنت واجب ہے، سیدنا معاویہ نے وہ کام کیا، وہ جنتی ہیں کہ نہیں؟ گالی دینا بنتا ہے؟ جس نے رومیوں کے ساتھ جہاد کیا ان کو بھی اللہ نے بخش دیا۔ صحیح بخاری کی روایت آپ نے سنی ہے، اگر یزید نے وہ جہاد کیا ہے تو اللہ نے بخشا کہ نہیں بخشا؟ اس لیے اللہ عز و جلال سے دعا کیجئے۔ بعض لوگ یزید بن معاویہ کو، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول، مسلمانوں کے ماموں، ان کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، کاتب وحی، 64 لاکھ مربع میل کرۂ ارض پہ توحید کا جھنڈا گاڑنے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ کچھ لوگ یزید کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر پیش کرتے ہیں۔ یزید کا مقابلہ کس سے کرتے ہیں؟ سیدنا حسین سے۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ میرا جملہ یاد رکھیے گا، 1 کروڑ یزید ہو، کتنے؟ 1 کروڑ یزید ہو، سیدنا حسین کے پاؤں کی خاک کے برابر، یہ صحابی رسول، یہ نواسہ رسول، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ حسین کون ہے؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار، علی کے بیٹے، فاطمہ کے لخت جگر، رسول کے پھول، خوشبو، نبی کی خوشبو، نبی کا نواسہ، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پہ سوار کرا کے سیر کرایا کرتے تھے۔ اور عمر کہا کرتے تھے حسین تیرا کیا کہنا، تو کتنی پیاری سواری پہ سوار ہے۔ اور پیارے حبیب عمر کو کہا کرتے تھے عمر سواری بھی پیاری ہے، سوار بھی بہت پیارا ہے۔ یزید بمقابلہ حسین
ایسا آدمی ظالم ہے جو یزید کو حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کے مقابلے پہ پیش کرتا ہے. کروڑ یزید بھی ایک حسین نہیں ہو سکتے. لیکن دنیا رافضیت کے کروڑ ذاکر یزید کے برابر بھی، کروڑ ذاکر یزید کے برابر بھی، یزید کو بیٹھ کے گالیاں دینے والے اپنے مجموع کے اندر اور اللہ کے ساتھ شرک اکبر کرنے والے. یزید جیسا کیسا بھی تھا کافر مشرک، اور جو ذاکر آج یزید کو گالیاں دیتے ہیں یہ مشرک، یہ بد عقیدہ، ان کا کفر کھلا ہوا کفر ہے. تو یزید کو بمقابلہ حسین پیش کرنا بھی ظلم ہے. اور یزید کو یہ جتنے دنیا جہان کے ذاکر ہیں ان سارے ذاکروں سے افضل ہے یزید.